बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम अगले हिस्से में खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे वज़ीर ख़ारिजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से भी सोचा कि नाज़रीन को इत्तला दे दी जाए। शामी साहब, मुल्की सियासत से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शाहिद खान अब्बासी साहब थे, यासिन इकबाल साहब थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा इस्लामाबाद में पीटीआई हुकूमत की तर्ज़ हुकूमत पर तनकीद की और साथ कहा कि ये -1 नहीं होने जा रहा, पूरी पार्टी माइनस हो जाएगी। और उससे पहले कहा गया कि एतमाद का वोट लेकर दिखाएं वज़ीर आज़म, इनको तो बजट में नंबर्स पूरे नहीं आए। फिर -1 की बार बार बात की जाती रही, लेकिन ये तो हाथ हो रहा है अपोजिशन के साथ। वजह यह है कि 7 अरकान ऐसे हैं पंजाब असम्बली से जिनमें 6 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 1 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जो बुज़दार साईं से जा मिले हैं और पहली बार नहीं बल्कि ये तीसरी बार मिले हैं। इससे पहले मार्च में भी इनकी मुलाकात हुई थी। तो अब फिर से जो इनका ख्वाब था -1 का, वो तो अदर वे राउंड चला गया क्योंकि ये तो कुछ और ही गुल खिला रहे हैं बाकी इनके अरकान जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ऐसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन क्यों ये ख्वाब देख रही थी और उनका क्या बनेगा और इन अरकान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, और ये जो प्रेशर ग्रुप बना है ये क्या मज़ीद बढ़ सकती है इनकी तादाद या नहीं, इस मौजू से मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। ये पहले मैं आपको बता दूँ कि नून लीग के रुकन असम्बली पंजाब में मियाँ जलील अहमद शरखपुरी साहब हैं, अशरफ अली अंसारी साहब हैं, निशात अहमद डाहा साहब हैं, मौलवी गयास साहब हैं, अज़हर अब्बास, मोहम्मद फैसल खान न्याजी और पीपल्स पार्टी के गज़नफ़र अब्बास गंगा साहब हैं। ये मार्च में भी मिले थे और मुझे याद पड़ता हमने तब भी प्रोग्राम किया था और निशात डाहा साहब से बात की थी, आज भी उनसे बात करेंगे। तो ये सर क्या हुआ अचानक? बुज़दार साहब ने तो कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया सर? नहीं शामी साहब, नहीं अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, जब ये एक ग्रुप की मुलाकात पहले हुई थी उस्मान बुज़दार साहब से, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि ये क्लीन पॉलिटिक्स नहीं है। किसी भी जमात के अरकान को तोड़ना और जमात उनकी वफादारी को हासिल करना, ये कोई अच्छी सियासत नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ते होते, ताल्लुकात कार बेहतर होते। उसकी बजाय ये रास्ता इख्तियार किया गया कि एक ग्रुप को तोड़ लिया जाए। तो ये ग्रुप पहले भी मिल चुका है, अब उसमें कोई 1-2 का इजाफा भी हो सकता है, मज़ीद भी कोई इनके साथ मिल सकते हैं। लेकिन ये जो सारी एक्टिविटी है ये खौफ की पैदावार है। यानी खौफ ये है कि हमारी अक्सरियत कम ना हो जाए और इसलिए दूसरे अरकान जो हैं, जो मुखालिफ जमात के अरकान हैं, उनकी वफादारियाँ हासिल की जाएँ। ये वो तर्ज़ सियासत है जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे हैं, बयानात देते रहे हैं, ऐलानात करते रहे हैं, और उनका ये ख्याल रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो असूलों की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो अफसोस ये है कि जब इक़्तिदार मिलता है तो कोई जमात भी और कोई लीडर भी असूलों की पासदारी नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो कुछ हुआ है, आप ना इसकी तारीफ़ कर सकते हैं ना इस पे खुशी का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन हम ये तो जान सकते हैं ना, हम ये तो जान सकते हैं ना कि ये जो ग्रुप मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है। इनकी भी तो सुन लें, निशात डाहा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनकी जुबानी भी सुनते हैं, उनसे बात करते हैं ना सर। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल लेंगे क्योंकि मार्च में जब ये लोग मिले थे तो हमारे ही प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा था कि इन अरकान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। नहीं कर सके वो। बहरहाल ये सर मुलाकात आज की नहीं है, ये मैं आपको अर्ज करूं, ये कल मुलाकात हुई है 90 शारा कायद-ए-आज़म में। और ये जब बलूचिस्तान के सीएम आए हुए थे उस बीच में वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी वक्त निकाला और 45 मिनट से ज़ायद की ये मुलाकात हुई है लोगों के साथ। आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं निशात डाहा साहब के पास जाता हूँ। देखिए, 45 मिनट की मुलाकात हो या 145 मिनट की हो, नहीं, हम मेरा काम तो मालूमात देना है ना जी, मिनट की हो या 300 मालूमात, हमारा काम इसका जायजा लेना है। ले रहे हैं ना सर, साथ और ये जो पॉलिटिक्स है इस मुल्क में, इसीलिए आपको अर्ज किया जा रहा है ना, वजह कोई भी हो सकती है। फंड्स नहीं मिल रहे होंगे और तरक्याती फंड इनको चाहिए होंगे, मंसूबे चाहिए होंगे, ये एक प्रेशर होगा इनके ऊपर, और बाकी कोई और दलाइल पेश कर देंगे, कोई बहाने बन जाएंगे।
بنیادی بات یہ ہے کہ آپ پارٹیوں کے درمیان ڈیل ہونی چاہیے، پارٹیوں کے درمیان معاملہ ہونا چاہیے، اور پارٹیوں سے الگ ہٹ کر ان کے ارکان کے ساتھ اس طرح کی معاملہ سازی نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی اچھی پولیٹکس نہیں ہے. کیوں جی نشاط ڈھا صاحب کیوں ملتے ہیں آپ بار بار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ؟ آپ کی وابستگی شامی صاحب کو کلیئر کر دوں جی کریں کہ یہ جو فرما رہے ہیں جتنی باتیں، یہ جو یہاں پر ایک دن میرے پاس آئی تھی 50 عورتیں ادھر حلقے کی، گھر کے سامنے پانی کھڑا ہے. لوگ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ گالی دیتے ہیں، شامی صاحب کو گالی نہیں دیتے، وہ گالی دیتے ہیں ایم پی ایم این اے کو. ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں کہ پانی نکالو، یہ سیور ٹھیک کراؤ. غالبان کی بچیاں جو ہے 70 کلومیٹر ملتان ہے. 100 دفعہ شہباز شریف کو بھی کہا تھا اس کے دور میں، یار بسوں دے دو، یہ بیچاریاں 2 بسیں تبدیل کرتی ہے اور پھر جا کے یونیورسٹی میں پہنچتی ہے. تو یہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ سچا ہے، یہ ہو جائے گا. یہ پارٹی میں جانتا ہوں، پارٹی کو شامی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں ایک بات واضح کر دوں، اینکر کو کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے. میں نے کوئی نواز شریف سے کسی سے پمپ نہیں الاٹ کرائے ہوئے جو میں نہیں. یہ آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں؟ اینکر پروگرام کا میں ہوں، تجزیہ نگار شامی صاحب ہیں، آپ عجیب بات کر رہے ہیں. آپ کے اوپر جو آپ کی اس ملاقات کے اوپر انہوں نے تجزیہ کیا، جو ان کی رائے ہے، ان کا حق ہے تجزیہ کرنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مثبت طرز سیاست نہیں ہے. آپ کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں. مثبت طرز سیاست نہیں ہے نا سر. آپ کی وابستگی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. آپ کی وہ بالکل ٹھیک ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ہر ایم پی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی وابستگی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. آپ نے ووٹ لیا نون لیگ کے ووٹ بینک سے. آپ اپنی وابستگیاں اگر بدل رہے ہیں تو ہمارا یہ جاننا حق ہے نا. ہم تو پوچھیں گے خیریت ہے جناب؟ آپ کو میری وابستگی ہے میرے شہر کے لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، جنہوں نے مجھے کامیاب کیا ہے. اور وہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے، اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے، تو میرا فرض بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بزدار نے کسی کو ٹیلی فون نہیں کیا ہمارے پاس آؤ. میں آپ کو الفیر کہتا ہوں، ہم لوگ خود جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مسائل ہے، پلیز مہربانی کریں، آپ کو اللہ نے چیف منسٹر بنایا، آپ ہمارے مسئلے حل کریں. یا تو وہ کسی کو بلاتا ہوں، اگر اس کو ہمارے ساتھ کوئی کام تھا تو وہ ہمیں بجٹ سے پہلے ٹائم دے دیتا. ہم نے تو 1 مہینہ پہلے کا ٹائم مانگا ہوا ہے، لیکن بجٹ میں نہ ان کو ہماری ضرورت تھی اور نہ انہوں نے ہمیں بجٹ سے پہلے ٹائم دیا. بجٹ کے بعد ٹائم دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری بات سنی ہے اور مانی اور کہا واقعی آپ کے جو مسائل ہے یہ جینوئن ہے، میں اس کو حل کروں گا. اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور پہلے بھی کہتے ہیں وعدہ کیا تھا. وہ کوئی میرے گھر کی سڑک نہیں بنی، عوام جو ہے نا یہ بڑی پڑی. آپ کو روز آپ ٹی وی پہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں خانے وال میں یہ دیکھو یہ پانی کھڑا، آپ کے کیمرے میں فوٹو کھینچ لیتے ہیں. تو وہاں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی سنا کسی نے اینکر کو یا نواز شریف کو یا برہان خان کو کسی گالی دی؟ وہ اپنے ایم پی ایم ایل اے کو گالی دیتے ہیں. ہم اس گالیوں سے بچنے آپ ساتھ رہیے نا، آپ ساتھ رہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ کو ہم نے زحمت دی ہے. شامی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شامی صاحب. نہیں پہلے جامی صاحب ایک بات، جی ایک ذرا بات واضح ہو جائے. جی یہ نشاط صاحب نے یہ بات کی ہے، پمپ نہیں الاٹ کرایا. مجھے تانا دیا انہوں نے میرے خلاف. یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے کیا گیا کہ مجھے کسی نے کوئی پمپ الاٹ کیا تھا. میں سپریم کورٹ تک پہنچا، میری درخواست وہاں موجود ہے، اور میں نے کہا یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں سختی سے پروپیگنڈے کی. اور جہاں تک بڑی سیدھی بات ہے جو میں نے کہی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ نہیں مل رہا، کام نہیں ہو رہے، یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، اس لیے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس لیے انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے. تو یہ ڈہا صاحب یہ وضاحت ہوگی نا. یہی بات تو وہ کر رہے تھے جو آپ کر رہے تھے، لیکن آپ تو ذاتیات پر اتر رہے تھے. نہیں آپ تو ذاتیات پر اترے ہیں نا. نہیں لگ نہیں رہا تھا. انہوں نے وہی بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فنڈز نہیں مل رہے ہوں گے، ترقیاتی. اوہو بھائی آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کو گالی پڑ سکتی ہے، بالکل پڑ سکتی ہے، کیونکہ اب آپ عوامی نمائندے ہیں، ووٹ لے کے آتے ہیں. آپ سے پوچھنا یا آپ سے بات کرنا عوام کا حق ہے. میری گزارش سنیے، آپ غصہ کس بات کا کر رہے ہیں؟ بات میں واضح یہ کرنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے کہ جن وجوہات کی بنیاد پر آپ ملے ہیں انہی کو ذرا اچھے الفاظ میں، مؤدب الفاظ میں شامی صاحب بیان کر رہے تھے. آپ بدلے میں ذاتیات پر اتر آئے. میں نے شامی صاحب کا نام تو نہیں لیا جی، میرے قابل احترام ہے، میں نے ان کا نام تو نہیں لیا. چلیں بہرحال ساتھ رہنے ذرا، میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات سنوں. میں سمجھ گیا جو آپ نے کہا ہے.
عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ تو -1 کرنے چلی تھیں، یہاں تو -7 ہو گیا آپ کے ساتھ. شکریہ جامی. پہلے تو مجھے افسوس ہوا کہ ڈہا صاحب بھی میرے جو ہے وہ بزرگ ہیں، لیکن ڈہا صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ڈہا صاحب سے جب کوئی بات کی جائے وہ ذاتیات سے اوپر آتے ہیں. اور دیکھیے جو بھی کریں آپ کو اگر درست لگتا ہے وہ آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ سوال پوچھنے کا حق تو ہونا چاہیے نا، اور وہ ہر ایک کو حاصل ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو مائنس کی بات ہی نہیں کی. بھائی وزیر اعظم خود کہتا ہے میں مائنس ہو رہا ہوں، اس کے وزراء کہتے ہیں کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ ہمیں 6 مہینے ہیں، اور میں تو نہیں کہہ رہی اور نہ ہمیں کوئی شوق ہے. یہ پورے کے پورے مائنس ہوں گے جس دن بھی مائنس ہوں گے. اور جو ان کی کارکردگی اور حالت ہے، ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مجھے کہہ رہے ہیں 6 یا 7. میری گزارش ہے کہ یہ تو پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ تمام لوگ جو ہے وہ مل کے آ چکے ہیں، ان کو نوٹسز بھی دیے گئے تھے، انہوں نے اس پر جواب بھی دیا. لیکن اس کے باوجود دیکھیے میری صرف گزارش یہ ہے، ڈہا صاحب کے ساتھ میں کئی دفعہ اسمبلی میں رہی ہوں، میری ڈہا صاحب سے صرف گزارش یہ ہے کہ ڈہا صاحب کیو لیگ نے جتنا کام کرایا تھا نا 2002 میں، اگر صرف ترقیاتی کاموں کے اوپر جو ہے نا وہ انسان الیکشن جیت سکتا ہوتا تو کیو لیگ جو ہے وہ ابھی تک حکومت کر رہی ہوتی. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس سے جا کے مرضی ملے استعفیٰ دے دیں برائے مہربانی نون لیگ کی ٹکٹ سے. لیکن آپ کی پارٹی نے تو مارچ میں بھی جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ اعلان کیا تھا، ہمارے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ آپ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. تو نہیں کر سکتی پارٹی قانونی چارہ جوئی، کیونکہ ڈہا صاحب کا ایک بیان ماضی میں بھی رہا ہے کہ ہمت ہے تو پارٹی سے نکال کے دکھائیں. دیکھیے ان کی پارٹی رکنیت جو ہے جامد صاحب وہ پہلے ہی سسپینڈ کی جا چکی ہے انہی شو کاز نوٹسز کی اس کے نتیجے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی قانونی طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کرونا بیچ میں آ گیا. کرونا نے ہمیں بہت سارے لوگوں کو سپیس دے دی ہے جامد صاحب. حکومت کو بھی سپیس ملی ہے اس کرونا کی وجہ سے، اور باقیوں کو بھی بہت سارے لوگوں کو مل گئی ہے سپیس کرونا کی وجہ سے. لیکن کب تک چھپیں گے کرونا کے پیچھے؟ یہ بڑا شوق پورا کریں. نون لیگ کی جو بہت بری لگتی ہے کہ لیڈرشپ بھی بری ہے، اس کی جو ہے پارٹی سیٹ وہ ان کے منہ پہ ماریں اور جائیں الیکشن لڑ کے دکھائیں. میں خود ان کے حلقے میں جاؤں گی اور میں جا کر جو ہے وہ ان کے خلاف کیمپین کروں. اور یہ دیکھیے یہ ہمیں پارٹی کو ریزائن کرنے کے بعد، ہماری سیٹ چھوڑنے کے بعد آپ پی ٹی آئی سے کاؤنسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے. میں ان کو کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں. ان 6 کو 7 نہیں ہے، 7ویں پیپلز پارٹی کے تھے، اور یہ 6 3 دفعہ مل کے آ چکے ہیں. یہ کرونک لوٹے ہیں اور یہ جو ہے آپ کارروائی ان کے خلاف یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل کریں گے جی، بالکل. انہوں نے کوئی آپشن چھوڑا نہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ پہلے ہی ہم ان کو، ویسے میں یہ آپ کی تصحیح کر دوں، ہم ان کو پہلے ہی اپنے میں سے سمجھتے نہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ بھی ہمت کا مظاہرہ کریں، ہماری سیٹوں پہ آ کے نہ بیٹھا کریں. اتنی ہمت ہے نا تو جا کر ٹریری بینچز سے بیٹھا کریں. ہمارے پاس کیوں آتے ہیں بیٹھنے کے لیے؟ اور اگر اب آئیں گے تو معاف کیجیے گا، ان کو بڑی عزت احترام سے ہماری سیٹوں سے اٹھا دیا جائے گا. بہت شکریہ عظمیٰ بخاری صاحب. اچھا شامی صاحب، بات ہی ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ یہ ڈہا صاحب جو ہے نا، بزدار صاحب انہیں چچا بھی پیار سے کہتے ہیں، کیونکہ ڈہا صاحب اور ان کے بزدار صاحب کے والد محترم غالباً کسی اسکول میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، تعلق لگتا ہے. نہیں چچا بھتیجے والا تعلق ہو یا جو بھی تعلق ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فنڈز نہیں ملتے، ان کے کام نہیں ہوتے، وہ پریشر میں آتے ہیں، وفاداریاں ان کی بدلتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ پارٹیوں کے درمیان معاملہ ہونا چاہیے، ایک ورکنگ ریلیشن ہونی چاہیے، ریلیشن شپ ہونی چاہیے اپوزیشن کے درمیان، حکومت کے درمیان. اور اس طریقے سے ہم ایک اچھی سیاست جو ہے اس کو فروغ دے سکتے ہیں. باقی تو دیکھیے جب سے یہ ہمارے ہاں سیاسی عمل شروع ہوا ہے، لوگ ٹوٹتے بھی ہیں، اپنی پارٹیاں چھوڑتے بھی ہیں، وفاداریاں بدلتے بھی ہیں. یہ سارا کھیل تو جاری ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا سر، آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج NCOC کے قیام کو 100 دن ہو گئے ہیں. عزم و ہمت کے 100 دن اسے قرار دیا جا رہا ہے. تو کچھ روز ہو گئے تھے، ہم نے کرونا وائرس کے نمبرز بھی شیئر نہیں کیے تھے اور اس 100 دن کی داستان کے اوپر بھی بات کرنی ہے. تو آج پاکستان میں اب تک 2,20,000 سے زائد پیشنٹس ہو چکے ہیں کرونا کے، 4,500 کے قریب اموات واقع ہوئی ہیں، اور جو ریکور شدہ پیشنٹس ان کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے. لیکن جون کے آخری 8-10 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسز کی تعداد کم ہوئی، جس سے یہ تاثر گیا کہ غالباً
کم ہو رہا ہے، یہ واقعات کم پیش آ رہے ہیں. لیکن شامی صاحب تھوڑی سی قابل تشویش بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران جو پرسنٹیج ہے پازیٹیو کیسز کی وہ 18 اور 19% بالترتیب تک گئی ہے. اس سے پہلے یہ 16, 15 اور 14% تک تھی. پوری دنیا میں تو یہ معاملہ 1 کروڑ سے اوپر جا چکا ہے. پورے جون کے مہینے کا اگر ہم ذکر کریں تو صرف جون میں 1,37,000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. آج کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک نیا ریکارڈ بنا انفارچونیٹلی. 1,96,000 کیسز ایک ہی دن میں رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن اس سب میں پاکستان کے لیے ضروری تھا NCOC کا قیام اور پھر جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. بہرحال قابل تعریف ہے کہ 100% تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے ایسی صورتحال میں. شامی صاحب نہیں اس میں دیکھیں ہاسپٹلز ہیں, جو لیبارٹریز ہیں, جو ٹیسٹنگ کی سہولیات ہیں, ان میں بہت اضافہ ہوا ہے اور بہت کام ہوا ہے. لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور بنیادی طور پر جو قواعد و ضوابط ہیں, جو ڈسٹینسنگ ہے, اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کی پابندی پورے طور پر ابھی تک نہیں کی جا رہی. اور ایک بات میں بتاؤں, آج بھی لاہور میں ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے. جب OPDs کھولی گئیں تو ینگ ڈاکٹرز نے مطالبہ کیا کہ ہمیں پروٹیکٹیو گیئرز دیے جائیں سب کو, اور جو ہماری تنخواہوں کا معاملہ ہے اس میں جو اضافے کی بات کی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے. لیکن کٹوتی ہوئی ہے ہیلتھ ورکرز کی تنخواہوں میں بھی, اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اور OPDs پھر بند ہو چکی ہیں کیونکہ ہر ڈاکٹر کو پروٹیکٹیو گیئر نہیں دیا جا رہا اور ان کو حفاظتی سامان پراپرلی فراہم نہیں کیا جا رہا. تو یہ بھی CNOC کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کس حد تک معاملات کو بہتر انداز میں ڈیل کر رہی ہیں. شامی صاحب بریک آ گیا, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اچھی خبر جس سے پاکستان کا روشن چہرہ مزید واضح ہوا. ڈاکٹر نگار جوہر صاحبہ یہ لیفٹننٹ جنرل بن گئی ہیں, پہلی خاتون آفیسر ہیں پاکستان آرمی میں. ثوابی سے ان کا تعلق ہے اور جس سے کیا گیا اپنے آفس جب یہ پہنچیں وہ ویژولز بڑے قابل تعریف اسکرین پر میں نشر بھی کر رہا ہوں. یہ بڑی حوصلہ افزا سر بات ہے, پاکستان کا بڑا اچھا امیج. دیکھیے ثوابی کے ایک بڑے روحانی خانوادے سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ. ہمارے جو ISI کے ایک دیو مالائی کردار ہیں میجر عامر صاحب, ان کی یہ بھانجی ہیں. اچھا. اور ہمارے بڑی خوشی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو یہ اعزاز ملا. ان کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو مزید خدمت کرنے کی توفیق دے پاکستان کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک بریک ناظرین لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے تفصیلی بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے آج ہماری بات ہونا تھی, ان سے وقت طے تھا لیکن اچانک ان کو کوئی میٹنگ آ گئی ہے, فی الحال وہ دستیاب نہیں ہے. ایک بڑا اہم ایشو تھا جو آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا, وہ جڑا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کے حوالے سے. یورپ میں جانے پر پابندی لگ گئی ہے, تو اب نیا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان ہوگا ان 6 ماہ کے دوران. گو کہ آج وزراء اور مشرہ کی ایک ٹیم آئی جس نے بتایا کہ 6 ماہ میں ہم سول ایویشن کو ٹاپ پر لے جائیں گے, اور کیا کرتے ہم اگر اس کی نشاندہی نہ کرتے ایسے عناصر کے جو جعلی ڈگریاں رکھتے ہیں, مشکوک لائسنس رکھتے ہیں, تو یہ بھی ظلم ہوتا. تو سر انڈیپینڈنٹ کی ایک سٹوری نے اس کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یورپ اور برطانیہ کے لیے ہفتے میں 20 مہینے کی 80 جبکہ 6 مہینے کی 480 پروازیں ہیں PIA کی جو اس پابندی سے اب متاثر ہوں گی. اور اس کا اگر حساب کتاب لگایا جائے تو مجموعی طور پر یہ کوئی 19 ارب 66 کروڑ 56 لاکھ روپے بنتا ہے اگر PIA بوئنگ 777 استعمال کرتا ہے, جس میں بزنس کلاس اور اکانومی ہوتی ہے. 358 اکانومی اور 25 سے 38 بزنس کلاس ہوتی ہیں. تو یہ 19 ارب 66 کروڑ روپیہ بنتا ہے سر, جو کہ نقصان ہوگا. شامی صاحب دیکھیں اب جو ہو چکا ہے, اب وہ جو محاورہ ہے نا کہ گرے ہوئے دودھ کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اور جو سرور خان صاحب نے جو اسمبلی میں خطاب کیا اس کا نقصان ہوا. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں سنبھالنے کی کوشش کی. دیکھیے
اگر آپ کوئی مشتبہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ تحقیقات مکمل کرتے، جن لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ کارروائی کرتے اور اس کا اعلان کر دیتے۔ جب آپ یہ کہتے مشکوک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مشتبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پورا سسٹم جو ہے اس میں سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر طریقے سے اور قرینے سے معاملہ کیا جاتا تو پھر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، اور آج ہم جس نقصان کو فیس کر رہے ہیں وہ نقصان ہمیں درپیش نہ ہوتا۔ لیکن اب جو ہونا ہے وہ ہو چکا، اب تو آپ اس کا ماتم بھی کر سکتے ہیں۔ اب جلد از جلد یہ ساری کارروائی مکمل ہونی چاہیے، اور تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اچھی طرح سکروٹنائز ہو چکا ہے معاملہ، اور پاکستان ایئر لائنز جو ہے، جو لائسنس نہیں دیتی، لائسنس تو سول ایوییشن دیتی ہے، اور پی آئی اے کے ذمہ لگ گیا یہ، تو بہرحال معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے امریکہ میں پی آئی اے کی ملکیت، اس کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ اس کو بیچا جا رہا ہے، لیکن تو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بیچا نہیں جائے گا، بلکہ جوائنٹ وینچر جو ہے اس کے طور پر اس کو چلایا جائے گا۔ اب اس میں بھی طرح طرح کی افواہیں اور طرح طرح کی تہمتیں لگائی جا رہی تھیں، اور کوئی زلفی بخاری صاحب کے اوپر کوئی چھینٹا پھینک رہا تھا، کہ کوئی دوسرے کے اوپر پھینک رہا تھا، مگر بہرحال یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ ہوٹل جو ہے بیچا نہیں جا رہا۔ اور اسی طرح آپ اس لیے اب جو نقصان ہے ہمارا اس کو ہم کم سے کم کریں، تیز رفتاری سے کام کریں اور اعتماد بحال کریں۔ جو نقصان پہنچنا تھا وہ تو پہنچ گیا ہے، اس کا تو ازالہ ممکن نہیں ہوگا فوری طور پر۔ لیکن اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں کہ کئی لوگوں نے مجھے میسج کیے ہیں۔ بات پوری کریں، بات کریں۔ جی سر، جی شامی صاحب آپ بات پوری کیجئے۔ دیکھیے ہماری جو دبئی گئے ہیں، کئی ہمارے جو مسافر ہیں پاکستانی وہ دبئی گئے ہیں، وہ پی آئی اے سے گئے تھے، ریٹرن ٹکٹ لے کر ایئر بلو سے گئے ہیں، اب ان کو واپس نہیں لایا جا رہا، واپسی کے لیے الگ سے کرایہ مانگا جا رہا ہے، ان کی جو ریزرویشن ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو یہ بھی جو پی آئی اے کے حکام ہیں کہ پی آئی اے تو اب وہاں نہیں جا پائے گی، جو ایئر بلو ہے اس کے حکام کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور وہ سارے پاکستانی جو ریٹرن ٹکٹ پہ باہر گئے ہیں ان کو واپس لانا چاہیے۔ شامی صاحب یہ خبر تازہ آئی ہے، میں یہ پی آئی اے کے حوالے سے سوال میں نے رکھا ہوا تھا، وہ بعد میں پوچھتا ہوں آپ سے، لیکن یہ ندیم بابر صاحب سے ان کا جو عہدہ تھا واپس لے لیا گیا ہے۔ وہ ایک عرصے سے دباؤ میں تھے، اور شہزاد سید قاسم صاحب کو یہ عہدہ دے دیا گیا ہے۔ ندیم بابر صاحب کل بھی ایک پروگرام میں تفصیل سے اپنی وضاحت کر رہے تھے، انرجی سیکٹر میں ان کی خدمات تھی، لیکن ان پر کافی دباؤ تھا کہ پیٹرولیم کا جو بحران آیا ہے اس میں ان کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر فنگرز ریز کی جا رہی تھیں۔ اصل میں آپ دیکھیں سیاست جو ہے، ندیم بابر صاحب سیاست میں تو تھے نہیں، بزنس مین تھے، اور شوکت خانم کے بڑے ڈونر بھی تھے، اور یہ ہمارے بڑے محترم حاجی بشیر صاحب مرحوم ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن اب سیاست کے اپنے رنگ ڈھنگ ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہیں بڑے پیمانے پہ ان کو چلانا پڑتا ہے تو بہت اونچ نیچ اس میں ہو جاتی ہے۔ تو ندیم بابر صاحب جو ہیں گویا ان کی جو ان کا وہ ان سے واپس لے لیا گیا اور کسی دوسرے آدمی کو مقرر کر دیا گیا۔ بنیادی بات یہ ہے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم تھے نا، تو پیٹرولیم کے جتنے بھی یہ کرائسس آیا یا پرائس ہائیک ہوئی، اس میں جو بھی رد و بدل ہوا اس پہ ان کو مرود الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ تو ہمارے خاور گھمن صاحب ایک عرصے سے یہ باتوں میں کہہ رہے تھے کہ ان کا جانا ٹھہر چکا ہے، تو اب وہ رخصت ہو گئے ہیں، تو گھمن صاحب آئے ہیں ٹیلی فون لائن پر بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ گھمن صاحب پھر یہی معاملہ ہوا جو آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس بحران پہ الزام ان پر عائد ہو رہا تھا براہ راست سے بالواسطہ، تو یہی وجہ بنی چھٹی کی؟ دیکھیں جی، ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اقتدار میں بیٹھے ہوں، آپ کے پاس ایک ذمہ داری ہو اور ٹیلی ویژن پہ آپ یہ کہہ دیں کہ چونکہ میں صرف ایڈوائزر ہوں، میں صرف ایڈوائز کرتا ہوں، فیصلے کابینہ نے کرنے ہوتے ہیں، کابینہ ضرور فیصلے کرتی ہے، لیکن اگر آپ ایڈوائز کرتے ہیں کسی ایشو کے اوپر پھر ایونچولی آپ کو ذمہ داری لینا پڑتی ہے۔ تو یاد ہوگا اس دن جب یہ سارے کا سارا پرابلم ہوئی، پرائس ہائیک ہوئی، مجھے اسی دن لگ رہا تھا، کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کوئی نہیں ہے،
اگر اب بھی عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو تبدیل نہیں کریں گے اور کچھ اپنے حالات کو آگے لے کے جانے کی کوشش نہیں کریں تو پھر مسئلہ کافی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو یہ کیا صرف ایک تبدیلی ہے یا مزید تبدیلیاں؟ اگر جی سر میں سن رہا ہوں سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, پلیز. شامی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی شامی صاحب. نہیں, میں نے کہا اگر یہ ایڈوائزر تھے تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ سازی تو ان کے پاس نہیں ہوگی نا. سر دیکھیں, اگر آپ کو ایڈوائزر لایا جاتا ہے اور کسی خاص ایشو کے اوپر آپ کی ایڈوائز کے لیے آپ کو لایا جاتا ہے نا, اور محترم ندیم بابر صاحب آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب کے بھی کافی قریب رہے, تو ان کو یہی سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاس کافی زیادہ نالج ہے, لیکن ایونچولی جب چیزیں آن گراؤنڈ سرو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے ہوتے, تو پھر دیکھیں اس دن جب قیمتیں بڑھی تو ہم سب نے جو ہے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا, کیونکہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, کیپٹن تو اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے. اور باقی جامی صاحب جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں, اطلاعات یہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ٹیم کے اندر اور بھی تبدیلیاں ہوں گی, اور چونکہ وقت کم ہے, مقابلہ کافی سخت ہے, کیونکہ آدھی ٹرم تو گزرنے کو ہے, آخری سال ویسے ہی انتخاب کا ہوتا ہے, تو اگر دیکھا جائے پریسائزلی ان کے پاس کوئی 16, 17, 18 مہینے ہیں. اب انہوں نے اگر کوئی اپنی سمت ٹھیک کرنی ہے, نہیں تو یہ ایک بات واضح کر دینا, یہ رد و بدل صرف معاونین اور جو ایڈوائزرز ہیں ان کی حد تک ہے, یا یہ وفاقی کابینہ میں جو منسٹرز ہیں, الیکٹڈ منسٹرز ہیں, ان میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ نہیں, آل اکراس ہوگا. آپ کو یاد ہوگا شروع دن سے اس کے اوپر میری رائے یہی ہے کہ عمران خان نے اگر جب وہ تبدیلی کرنی ہے اپنے کسی بھی سطح کے اوپر, کسی بھی منسٹر کی, وہ چاہے اسد عمر صاحب ہوں, جہانگیر خان ترین صاحب ہوں, ویسے وہ تو کابینہ کا حصہ نہیں تھے لیکن ان کے پاس کچھ ان آفیشیل رسپانسبلٹیز تھیں, تو میرے خیال میں وہ عمران خان اس حوالے سے کافی جو ہے وہ بالکل کسی بھی جو ہے لہت و لال سے کام نہیں لیتا. اب دیکھتے ہیں کہ اور کون کون تبدیل ہو رہا ہے, لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ کابینہ کے اندر رد و بدل آنے والے دنوں کے اندر جو ہوگا. ٹھیک ہے شامی صاحب, اس سے پہلے جو ہم پی آئی اے کی سٹوری ڈسکس کر رہے تھے اس میں خاور گھمن صاحب اور ان جیسے ہمارے دوستوں کی رائے یہ ہے کہ جن معصوم جانوں کا ضیاء ہوا وہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں, ان کا تو حق ہے نا کہ ان کے سامنے ان کو بتایا جائے کہ نااہلی ہمارے نظام میں ہے. پی آئی اے کی جہاں تک آپ ذکر کریں 5-6 پائلٹس ایسے بتائے جاتے ہیں جو مشکوک ہیں, اس کے علاوہ باقی جو فہرست بتائی جا رہی ہے اس میں تو زیادہ گڑبڑ نہیں دکھائی دیتی, تو وہ ان کو تو تسلی ہوئی نا, ان کو تشفی ہوئی کہ بالکل پتہ چلنا چاہیے. دیکھیے اصل بات یہ ہے, پہلے آپ تحقیقات مکمل کرتے, چھان بین کرتے, لوگوں کو صفائی کا موقع دیتے, پھر کارروائی کر کے اعلان کرتے. یہ جو آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے جگہ جگہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں, انجینئرز جو ہیں اسے روک, اور جو ایئر لائنز کے اندر وہ کام نہیں کر رہے, اس کا یہ نقصان ہوا ہے, اور پی آئی اے کا امیج جو ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے. تو اصل بات یہ ہے جو کلپریٹ ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے, لیکن کارروائی کا طریقہ کیا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اور اس سے اختلاف کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیوں جی گھمن صاحب, یہ نقطہ تو بڑا اہم اٹھایا شامی صاحب نے کہ پہلے سارا معاملہ کلیئر کر لیا جاتا, واضح کر لی جاتی چیزیں. بائی چانس وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے 15-20 سال کے دوران پارلیمان کے اندر جب بھی پی آئی اے کا مسئلہ آیا, اس پہ جو میں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ درجنوں سٹوریز ہیں. وہ چند ایک سٹوریز میں نے کو 8-10 ابھی ٹویٹ بھی کی ہیں اپنی کہ پی آئی اے کے اندر معاملات کیا رہے ہیں. بالکل اس پہ ایک رائے ہو سکتی ہے کہ اس معاملے کی ہینڈلنگ کسی اور طریقے سے کی جا سکتی تھی, لیکن جو بھی پاکستان کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے معاملات کو تھوڑا بہت جانتا ہے, اس کو اس بات کا علم ہے کہ پی آئی اے کے اندر بہت زیادہ میس کریٹ ہو چکی ہوئی تھی. وہاں پہ ایک سے زیادہ مافیاز موجود تھے, ایک سے زیادہ یونین موجود تھیں, پیلپا کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا, ایویشن ڈویژن سے وہاں سے جس طرح طریقے سے لائسنسنگ کے حوالے سے وہ ہو رہی تھے معاملات, تو یہ درست ہے گھمن صاحب کرنے کی ضرورت تھی. جی دیکھیں نا, اب آپ 19 ارب کا نقصان بھی تو آپ کو ہوگا نا, 19 ارب 6 ماہ میں ہوگا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں 11 آدمی یا 11 سال میں 10 آدمی بدلے جائیں گے جو سربراہ ہوں گے. کبھی عدالت سے کوئی حکم آ جائے گا, کبھی کوئی انتظامی معاملہ پیدا ہو جائے گا, کبھی کوئی ہڑتال کر دے گا. تو یعنی آپ دیکھیے غریب کی جورو سب کی بابی. جو قومی ادارے ہیں وہ لاوارث ہو چکے ہیں, جس کا جی چاہتا ہے ان پہ آ کے تھپڑ لگا دیتا ہے,
चपत लगा देता है। तो अगर आप किसी को काम ही नहीं करने देंगे तो फिर काम ऐसे ही चलेगा। जिस तरह जामी साहब देखें, जो कुछ होना था हो गया, दुनिया के सामने हमारी जो जग हजाई होनी थी, एम्बैरसमेंट हमें जो फेस करना थी वो हो गई। मेरे ख्याल में अब एक बहुत बड़ा मौका इस हुकूमत के पास है, अगर वो हिम्मत करके एक लॉन्ग टर्म को प्लानिंग करके कोई रीस्ट्रक्चरिंग PIA की या PIA कि वो इज्जत जो 1970s और 80s के दौरान रही है उसको बहाल कर देती है, मेरे ख्याल में ये सौदा महंगा नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा गुनाह कबीरा मौजूदा हुकूमत के सर पर आएगा नहीं कि एक तरफ आपने सारी दुनिया के सामने अपना मजाक भी उड़ाया, ये सारे फैसला साजी करके, और उसके बाद फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर पाए, अगर 6 महीने 8 महीने के बाद हमें यही खबरें मिली कि PIA के अंदर वही लोग बैठे हैं, वही किरदार बैठे हैं जो माजी के अंदर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इसका चलें, बहरहाल ये तो ये बात तो वाज़ेह है कि इसकी हैंडलिंग इससे कहीं ज़्यादा बेहतर की जा सकती थी ताकि इतने बड़े नुकसान से हम बच सकते। ये पाबंदियाँ ना लगती हैं हम पे, चीज़ें बहुत वाज़ेह होती हैं जैसे हम सब फरमा रहे थे, तो शायद इतना नुकसान ना हो तो जो हमें 6 माह में बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त है प्रोग्राम एक ब्रेक का।